अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हट के सैटरडे नाइट स्पेशल। बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यकीनन ये बात सच है, लेकिन कुछ लोग होते हैं अगर आप उनसे ये बात कहें तो वो कहते हैं कहाँ है ये टैलेंट, दिखाओ हमें ये टैलेंट। तो हमने कहा कि आज चलें आपको इस टैलेंट की एक झलकी हम दिखा देते हैं इसी शो पर। तो हमने 3 पाकिस्तानियों को दावत दी है जिनके 3 बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट्स हैं। एक मोबाइल ऐप है, कुछ स्टार्टअप्स हैं एजुकेशन पर, और एक है ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर टूरिज़म। मैं एक एक करके इनका तारुफ कर देता हूँ आपके साथ। हसन बिन रज़वान, ये है CEO ऑफ सबक पाकिस्तान, जो एक टेक बेस्ड एजुकेशनल स्टार्टअप है। उनके साथ हैं सीमा अल करीमी, जो हुंजा से ही ताल्लुक़ है इनका, IBA में आप पढ़ती हैं, जहाँ पे मैं भी पढ़ता हूँ, सो पढ़ता था, कंग्रेचुलेशंस, होपफुली यू विल बी मोर सक्सेसफुल। और सीमा ने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस सामने लाए हैं जो इसका फोकस है टूरिज़म पर, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में, ख़ास तौर पर उसमें भी फोकस है इनका हुंजा पर। आजकल टूरिज़म पे बातें भी काफ़ी हो रही हैं ऑन अ गवर्नमेंटल लेवल। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ हैं फैज़ुल्लाह अराइन साहब, जिन्होंने एक इमरजेंसी सिक्योरिटी मोबाइल ऐप डेवलप किया है। बचपन से कोडिंग का शौक़ रहा है फैज़ुल्लाह को। इस ऐप का नाम है क्राइटर। तो एक एक करके ये आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बताएंगी। आई एम श्योर यू विल फाइंड देम एज इंटरेस्टिंग एज वी डू। तो हसन, पहले बताएं कि सबक एग्जैक्टली है क्या। ऑब्वियसली इसका तालीम के साथ लिंक है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, करते क्या है आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। तो सबक जो है वो एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन के लार्जर सेक्टर में एक नया वर्टिकल है, आप समझ लें। एक छोटी सी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारा आइडिया ये है कि हम ये बिलीव करते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर सीखने की जुस्तजू होती है। जो पहले जुमले उसके मुंह से निकलते हैं वो सवालात होते हैं, वो जानना चाहता है दुनिया के बारे में। वो जब चलना शुरू करता है तो हर चीज़ को छेड़ता है, चेक करता है, फील करता है, टच करता है। और जैसे हम उसको स्कूल में भेजते हैं तो वो कहता है अम्मी मैंने आज स्कूल नहीं जाना। ये तो है। तो यू नो देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम विद व्हाट वी आर डूइंग इन स्कूल्स, और वी फील कि क्यूरियोसिटी जो है उसको किल कर देती है स्कूल। और हम पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट ये चैलेंज को हम टेकअप करना चाहते थे हम ऐसा कुछ काम करें कि ये एड्रेस कर सकें यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो हमने डिजिटल मीडियम को इस्तेमाल किया और हम एक सेट ऑफ इंगेजिंग कंटेंट बनाते हैं। छोटे छोटे कार्टून्स को, कहानियों को लेके हम वीडियो बनाते हैं यूजिंग द मीडियम ऑफ एनिमेशन, यूजिंग इंगेजिंग कंटेंट, यूजिंग इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेस, और हम गेमिफाई करते हैं लर्निंग को। हमारा फोकस है प्री किंडरगार्टन यानी कि कच्ची से लेके 5वीं जमात तक प्राइमरी ग्रेड्स में, और बच्चों को मैथ, साइंस, इंग्लिश, उर्दू से फ़िलहाल इन सब्जेक्ट्स पे हमने फोकस किया हुआ है। और हम पाकिस्तान को पाकिस्तानी बच्चों के लिए पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में सिखाते हैं। तो हम मैथ और साइंस को सिखाते हैं थ्रू स्टोरीज़। मिसाल के तौर पे हम बताना चाह रहे हैं कि अगर मैथ का एक कॉन्सेप्ट है पेरीमीटर, यानी कि जो कोई भी रेक्टेंगल है या कोई भी स्क्वायर है तो उसका पूरा बाउंड्री कितनी है। हमने बचपन से हमेशा सीखा था कि आप विड्थ को मल्टीप्लाई करो 2 से और ऐड कर दो लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करके, मगर कभी समझ नहीं आया इस्तेमाल कहाँ होगा। रट्टा लगा के एग्ज़ाम पास कर लिया। हम एक कहानी छोटी सी एनिमेशन के थ्रू सिखाते हैं। एक फार्मर है, उसके फार्म पे बहुत सारी भैंसें आ गई रात में, उसने सारा फार्म तबाह कर दिया, परेशान है सुबह कि मैं क्या करूं। उसकी छोटी बच्ची जो है, पोती, वो कहती है दादा क्या हुआ? वो कहता है ये मसला हो गया। दादा तो मसला हल है, आप इसकी फेंसिंग कर दें। हाँ। अब दादा कहते हैं मुझे क्या पता है कितनी लकड़ी चाहिए, फेंसिंग लगनी है। हाँ। यहाँ पे बच्ची आगे कहती मैं बताती हूँ, ये मैंने कल ही तो स्कूल में सीखा था। अब वहाँ पे वो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होता है। तो जब क्लासरूम में ये रिसोर्स टीचर यूज़ करेगी तो टीचर के पास ऑलरेडी एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों को एक्सप्लेन करने का, रिलेट करवाने का। और ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हैं कि बच्चे को आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो कि एक स्टैंडर्ड है लर्निंग का, उसमें आप ऑटोमेटिकली हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। रेक्टिफिकेशन से आगे जाके आप बच्चा समझ रहा है कॉन्सेप्ट को, उसकी एप्लीकेशन भी समझ रहा है कि मैं आज सीखूंगा तो जाएगा कहाँ, तो उससे कनेक्शन बनता है और इंगेजमेंट बढ़ती है। और पाकिस्तान में जो 2.25 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इसके बच्चे सीखते कम हैं। जैसे जैसे दर्जों में बढ़ते जाते हैं, 5वीं जमात तक आके आपको पता है सरकारी स्कूल में पास तो ऐसे ही कर देते हैं, मिठाई ले आए तो पास कर दिया। तो 4th 5वीं जमात में जाके जब किताबों में इतना टेक्स्ट होता है तो उनके लिए वर्ड्स आर नो लॉन्गर लैंग्वेज, फॉर देम दीज आर सिम्बल्स।
ہیں جس کی انہیں میننگ نہیں پتہ, تو وہ انٹرسٹ لوز ہوتا ہے اور وہ پھر اکنامک ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں یہ جو بلیڈنگ ہے بچوں کی, ڈراپنگ آؤٹ کی, یہ نہیں رکے گی جب تک ہم نے اسکولس کو, تعلیمی اداروں کو اور اپنے تعلیمی ماحول کو بہتر نہیں کیا. ہم تو ابھی جو کام کریں, سچ بات یہ ہے کہ وہ کام کریں جو دنیا میں 15-20 سال پہلے ہو رہا تھا. دنیا میں جو کام ہو رہا ہے وہ اب کریکولم سے آگے بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کمپٹنسیز پہ بات کرو. اگر آپ کسی ایچ آر, دیکھیں آئی بی اے میں پڑھتی ہے, میں نے بھی آئی بی اے سے پڑھا ہے, ہم جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے بیہیویئرل انٹرویو, کمپٹنسی بیسڈ انٹرویوئنگ ہوتی ہے. Organizations are looking at competencies, critical thinking, creativity, reflective thinking, collaboration, teamwork. کر سکتے نہیں کر سکتے. ہمارے کریکولم میں اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو ہم آگے جا کے اپنے کریکولم میں, اپنے کانٹینٹ میں ان چیزوں پہ فوکس کریں. ہم کہہ رہے ہیں اسٹیم بیسڈ تھنکنگ لے کے آؤ. ہم کریٹیوٹی, کریٹیکل تھنکنگ کا کانٹینٹ بنانے ارلی ایئر سے, تاکہ بچوں میں فاؤنڈیشن اسکل اسٹرانگ بنی ہو, تاکہ چھٹی کے بعد تو بچہ اتنا انڈیپینڈنٹ لرنر ہو جاتا ہے کہ وہ خان اکیڈمی اور دوسری یوٹیوب کی ویڈیو ریسورسز دیکھ کے بھی خود پڑھ لے گا. اور آگے 4G ہے, 5G ہے, موبائل میں آپ کے پاس کنیکشن ہوگا, مگر اگر بچہ شروع میں ہی نہیں سیکھے گا تو پھر آگے جا کے کیا کریں گے. میں نے آپ کی ایک انٹروڈکٹری کوئی فلم دیکھی, پروموشنل شاید تھی وہ, اس سے مجھے پتہ چلا کہ 500 اسکولوں میں 21,000 بچوں تک آپ لوگ پہنچے ہیں. اب مجھے نہیں پتہ یہ اعداد و شمار کتنے پرانے, لیٹسٹ کیا پوزیشن ہے. تو اس میں دیکھا میں نے فلم میں کہ بچے جو ہیں وہ ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں یا ڈیجیٹل بورڈ جو ہیں ان پہ انہیں سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ 500 کون سے اسکول ہیں اور 21,000 کون سے بچے ہیں یہ؟ اوکے, سو ہم نے ایک بہت ہی لارج اسکیل ایکسپیریمنٹ کیا تھا 2017 اور 2018 میں. ہم ان کمیونٹیز میں گئے سندھ کی 3 ڈسٹرکٹ میں, میرپور خاص, ٹنڈو محمد خان اور ٹنڈو الیار, جہاں پہ اسکول ہے ہی نہیں, کیونکہ اسکول گورنمنٹ کا وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ اتنی ڈسٹنٹ کمیونٹیز ہیں کہ وہاں پہ نمبرز ہی اتنے نہیں ہیں کہ اسکول کھولا جائے. بالکل. اور جہاں پہ اسکول ہیں تو کچھ گھوسٹ اسکولس تھے, وہ بند ہو گئے, کچھ ایک کمرے کے اسکول تھے. تو ہم نے وہاں پہ جا کے کمیونٹی سے بات کی کہ آپ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, اور پھر ہمارے پاس فائنینشیل سپورٹ کے لیے آرگنائزیشن تھی جو چاہتی تھی کہ اس کو ہم ایکسپیریمنٹ کریں کہ کیا اتنی ڈسٹنٹ کمیونٹیز میں ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے تھرو ڈیلیور کی جا سکتی ہے, نہیں کی جا سکتی. تو ہم نے کچی پہلی دوسری کا کانٹینٹ ٹیبلٹس پہ لوڈ کیا, اور ہم نے 500 کمیونٹیز میں جا کے 40-45 بچے ہر کمیونٹی میں رکھے, جو بھی تھے آؤٹ آف اسکول تھے آبویسلی, تو وہاں رکھے. کمیونٹیز میں بندہ نکالا جو کہ ٹرین ٹیچر نہیں تھا. ہم نے ٹیبلٹس دیے, 7 سے 8 ٹیبلٹس میں کانٹینٹ لوڈ کیا. ساری انسٹرکشن ٹیبلٹس کے کانٹینٹ کے تھرو ہوتی تھی. ہم نے صرف فوکس کیا اردو اور میتھ کے بیسک کانسیپٹس پہ, اور فیسیلیٹیٹر خود بھی سیکھتا تھا دیکھ دیکھ کے, اور ساتھ میں صرف ان کو سپورٹ کرتا تھا, اور وہ پلیس مینیج کرتا تھا. تو یہ 20,000-21,000 بچے پچھلے سال دسمبر تک ہم سپورٹ کر رہے تھے, اور اب ہم اس کے بعد کمیونٹی کی اپنی سپورٹ سے اور ہماری پارٹنر آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے ہم ان میں سے 8,000 بچوں کو مزید کنٹینیو کروا رہے ہیں ایجوکیشن ٹیبلٹس کے تھرو. فالو اپ ریزلٹس کیا ہیں؟ ہماری مانیٹرنگ ٹیم ہے جو ایک لوکل پارٹی, جن بچوں نے یوز کیا ہے یا جن ٹیچروں نے, ان کے ریزلٹ سر یہ ہیں کہ ہم نے تھرڈ پارٹی ایویلیویٹر سے ان کی اسٹڈی کروائی, اور تھرڈ پارٹی ایویلیویٹر اسٹڈی نے بتایا کہ بچے 3 گنا اور 2.5 گنا زیادہ تیزی سے سیکھ رہے ہیں یوزنگ ٹیکنالوجی, 2.5 times. اب یہ مطلب 250% امپروومنٹ ہے سمپل ارلیسٹ میتھ اور اردو کے اسکورز میں. اور جو ایک بڑا اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے جو پاکستان میں استعمال ہوتا ہے, اثر یا ایسر بھی کہتے ہیں اسے, تو ایسر کے اسٹینڈرڈ کو یوز کر کے وہ ٹیسٹ کیے تھے, جو کہ ریڈنگ اسکلس کو میجر کرتا ہے اور نیومریسی اسکلس کو میجر کرتا ہے. اور یہ بات اس چیز کو ویلیڈیٹ کیا کہ جب بچوں کی انگیجمنٹ بڑھتی ہے اور اگر کانٹینٹ میں ایجوکیشنل مٹیریل ہے تو آٹومیٹکلی لرننگ گینز امپروو ہوتے ہیں. تو یہ کوریلیشن بڑا اسٹرانگلی اسٹیبلشڈ ہے ورلڈ اوور کہ آپ نے بچے کو انگیج کرنا ہے, اور ساتھ میں کانٹینٹ صرف انٹرٹینمنٹ نہ ہو, ایجوکیشنل ہو, تو بچے کے لرننگ آؤٹ کمز بڑھتے ہیں. تو ہمارا سارا کانسیپٹ یہ کہ ہم بچے کی انگیجمنٹ بڑھاتے ہیں. جب بھی کوئی اس طرح کا پروجیکٹ سامنے آتا ہے تو اس کی جو آئیڈیا کہاں سے آیا وہ بھی ایک بڑی مزیدار کہانی ہوتی ہے, ایک یوریکا مومنٹ ہوتا ہے نا یار کہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. ہاں, آئی ایم کمنگ ٹو یو. آپ کا کیا تھا وہ مومنٹ کہ یار یہ میں نے کام کرا؟ سو بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے. تقریباً 3.5 سال پہلے جو ہماری ٹیم جنہوں نے اسٹارٹ کیا تھا ان کے ساتھ بہت ہی ارلی کانورسیشن ہو رہی تھی. میرا بیک گراؤنڈ تھوڑا ٹیکنالوجی سے, انجینئرنگ سے ہے, اور میں اس ٹائم فریم میں آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ ہیڈ امپیکٹ and that could sort of build into something larger, commercially viable as well as something that delivers impact. تو دونوں طرح سے میرا اینگل تھا کہ ایسا کام ہو جو کہ خدمت خلق بھی ہو مگر چیریٹی اور ڈونیشن سے ہی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو, سسٹین ہو سکے. یو چارج اے پرائز, نتھنگ کمز فار فری. ایون جو فار فری سروسز ہوتی ہیں نا ان کی بھی
they are charging in some other way. تو اتفاق سے میرے ہاتھ لگی سلمان خان کی کتاب, وہ والے سلمان خان نہیں بلکہ خان اکیڈمی والے سلمان. اچھا اوکے. سو سلمان خان نے کتاب لکھی تھی اس زمانے میں, اس کا نام تھا سلمان خان کی دبنگ اکیڈمی. ہاں دبنگ اکیڈمی جی. ون ورلڈ ٹری ہاؤس. اور وہ کتاب مجھے اتفاق سے 11 بجے ملی اور میں ایک کسی لوکل کافی ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کتاب پڑھنا شروع کی اور اتفاق سے وہ اتنی, وہ کہتے ہیں نا ان پٹ ڈاؤنیبل, وہ ان پٹ ڈاؤنیبل تھی. وہ 10 کپ کافی پی لی, رات 11 بجے میں نے ختم کی جناب, اور میں نے کہا کہ بھئی ایجوکیشن ٹیکنالوجی میں دونوں چیزیں ہیں, کمرشل وائبلٹی بھی ہے بیکاز لائف لانگ لرننگ کی بات کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اب آپ کالج یونیورسٹی کو چھوڑ دیں کہ انسان صرف 18 سے 25 سال کی عمر میں ہی کیوں یونیورسٹی جائے, سیکھنا تو پوری لائف میں سیکھنا ہے, ہر نئی اسکل سیکھنی ہے, ووکیشنل ٹریننگ, آگے جا کے لوگ 6 8 نوکریاں کریں گے, کریئرس کریں گے. تو میں نے کہا ادھر کمرشل وائبلٹی بھی ہے حسان بھائی, اور یہاں پہ امپیکٹ بھی ہے کیونکہ پاکستان میں ضرورت بھی ہے. سو اس کے اگلے دن ہی ہم نے چھوٹی سی ٹیم کی, 6-8 مہینے ہم نے بوٹ اسٹریپنگ کی, مطلب کوئی پیسے نہیں تھے, خود ہی والنٹیئر کیا, بیٹھے رہے, کام کیا, تھوڑے سے کانٹینٹ بنایا, دیکھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پھر اتفاق سے ہمیں بڑی انویسٹمنٹ ملی, سپورٹ ملی, جس کو لے کے ہم نے کام کو آگے بڑھایا. آج اللہ کا شکر ہے 1 لاکھ سے زیادہ بچے ہمارے پروڈکٹ سے کنٹینیوسلی سیکھ رہے ہیں, اور ہم کانسٹنٹلی کانٹینٹ ایڈ کیے جا رہے ہیں, امپروو کر رہے ہیں. اب ہم ماشاء اللہ سے پرائیویٹ اسکول کو بھی آفر کرتے ہیں کانٹینٹ, گورنمنٹ کے ساتھ بھی کانورسیشن چل رہی ہے, ہم نے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کیا. اچھا آخری سوال, آپ نے کہا کہ سسٹینیبلٹی, ظاہر ہے کسی نہ کسی نے پیسے دینے, کتنی چارجز ہیں؟ سو ہم پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ ہمارے ایک الگ طریقہ ہوتا ہے, کیونکہ پرائیویٹ اسکولس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ہم کچھ ایڈیشنل فیچرز بھی دیتے ہیں. اب وہ 100 روپے پر بچہ پر مہینہ, 100 روپے پر بچہ پر مہینہ, اور ان کے پاس سارے سبجیکٹس کے سارے کانٹینٹ کا ایکسیس ہوتا ہے. کیا بات ہے. سیما اب ذرا بتائیں لیٹس ہوم کیا ہے ایگزیکٹلی؟ اوکے, فرسٹ آف آل میں آپ کو بتانا چاہوں گی بیکاز میرا اوریجنل جو لینگویج ہے دیٹس پروشس کی, تو مجھے تھوڑی مشکل ہوگی پورا شو اردو میں کرنے کے لیے, سو آئی مائٹ change between. Okay, that's great. So basically let's home ایک یہ بات پہلے ہو چکی ہے, وہ آف ایئر ہوئی تھی نا, آن ایئر ہو گئی. جی اوکے چلیں. So let's home is basically جیسے آپ نے کہا it's a market place. تو اگر آپ کے گھر میں ایک کمرہ خالی ہے, what you do is you register it with us and the tourists visiting that particular place وہ آ کے آپ کے گھر میں رہتے ہیں instead of staying in a hotel. So it's a customized bed and breakfast service for northern Pakistan. آپ نے ایک چیز کہی جو میں کریکٹ کرنا چاہوں گی, آپ نے کہا ہنزا کے اوپر میرا فوکس ہے. No, so it's actually we are operating in اسکردو, ہنزا, گلگت بلتستان سارے علاقے ہو گئے. اس کے علاوہ ہم لوگ چترال میں کام کر رہے ہیں, کشمیر کی طرف کام کر رہے ہیں. So we are actually operating in major tourist destination in northern Pakistan. تو this was the idea. اور آپ نے کہا کہ آپ کا آئیڈیا کیسے آیا تھا. بیسیکلی یہ لنک ہے کہ جن کے گھر خالی ہیں ان کا کمرہ, اور جن کو ضرورت ہے وہاں رہنے کی. میں تھوڑا سا مزید اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. گلوبلی جیسے ابھی حسان بھی کہہ رہے تھے نا کہ جی یہ گلوبل مطلب ایک ماڈل ہے, ایک ایئر بی این بی کا ماڈل ہے, ایئر بی این بی کا ماڈل ہے. بٹ جیسے آپ نے بیان کیا ایئر بی این بی از ایکچولی وہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں. بٹ the problem is دیکھیں ہم لوگوں کی سوسائٹی اس طرح کی ہے, we are not, ہم لوگ ایک اسٹرینجر سے بات بھی نہیں کرتے, let alone ask them to come and stay in our house. تو so initially so I'll just tell you a bit about why I wanted to do this thing, right. تو میرا تعلق ہنزا سے ہے, and growing up I have seen the effects of tourism very closely. So the problem, this one major problem that I saw was the fact that جو ہوٹل انڈسٹری ہے اس کے اوپر ایک sort of monopoly ہے کچھ فیملیز کی. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جو بھی tourism is a really growing industry and یہ ایک میجر انڈسٹری ہے نارتھن پاکستان میں. اس سے کیا ہو رہا تھا, جو ہوٹل انڈسٹری جو فیملیز کی مونوپلی تھی ان کو بہت فائدہ پہنچ رہا تھا, and not to like majority of the local population. So I wanted to do something جس سے tourism influx کا جو انکم آ رہا ہے وہ distribute ho among the local population. And because I was a business student myself, so what happened once, I'll tell you the story behind Let's Home. تو ایک دفعہ میں بیٹھی ہوئی تھی in this coffee shop at IBA. Coffee shop کی بڑی گیم چل رہی ہے جی. So at coffee shop in IBA, and what happened was this, so آپ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے when you are belonging from places like Hunza, right. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی آنا چاہتا ہے اور آپ کے گھر پہ رہنا چاہتا ہے. So this gets
gets very annoying at time. So there has been time where میرے گھر پہ میرے اور میرے دوست میرے بھائی بہنوں کے دوست آ کے پورا گھر فل ہو جاتا ہے, right? And you don't have any privacy or anything. So I was sitting and this friend of mine, he told me, you know, he was like, oh, so I summer to I'm going to visit Hunza, you know, and I'm going to stay at your place. And I was like, why don't I list my house on Airbnb, you know? That's what I thought. And I told him, I think I was like, میری کوئی pocket money بھی نکل جائے گی, مجھے تو list ہی کر لینا چاہیے, you know. Yeah, so then I was talking to him about all these problems, you know, and then I got this idea while talking to him, why don't we start a customized bed and breakfast service for northern Pakistan, جو ہمارے challenges ہے, you know, جو ہمارا مارکیٹ ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم لوگوں کو اس طرح کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہیے. میں آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں جو میں پڑھ رہا تھا اس کے حساب سے 200 گھر یا فیملیز آپ کے یہاں رجسٹر ہوئیں, 300 بکنگز تھیں, اور ان سے کوئی 20 لاکھ روپے کی انکم جنریٹ ہوئی ان فیملیز کے لیے. اچھا, اور 2000 سے لے کے 25,000 روپے تک کمرہ ہوتا ہے, ہے نا؟ یہ 25,000 روپے کا کمرہ کیسا ہوتا ہوگا؟ So the thing is, yeah, I'll tell you about that. So we have 3 categories, right? ہم لوگوں کے پاس economy ہے جس میں, you know, everyone can register their house, a place to just sleep. Then we have a business جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت اچھے گھر ہے, so you want to go and stay in a very nice place. Then we have premium, which is basically eco-friendly resorts. تو یہ اس طرح کے resorts ہے جو eco-friendly ہے, because we are working towards responsible tourism. ایک concept ہم پاکستان میں لانا چاہ رہے ہیں, you know, the government is talking a lot about tourism influx and everything, but we really need to focus on responsible tourism, which kachra na phailao. Also you have to make the place better for the local population first and then for the tourists, right? تو یہ ہمارا concept تھا. اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے hotels کو اپنے ساتھ register نہیں کیا, لیکن eco friendly resorts کو کیا ہے. hotels میں تو security کا system ہوتا ہے, اگر کوئی ہلا گلا کر رہا ہے تو اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. ایک بندہ جس نے آپ کے تھرو رجسٹر کروایا, اس نے وہ کسی گھر میں رہ رہا ہے, کرایہ بھی دے رہا ہے, لیکن اس کی اور گھر والوں کی نہیں بنتی, تو اس کو کیسے چیک کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, تو میں آپ کو پہلے بتاؤں گی جو ہم لوگوں کے پاس 25,000 کا کمرہ ہے, دیٹس بیسکلی the rooms that are in Royal Garden. So they are very pretty rooms, very amazing, more than the hotels, but they are registered with us because we are working towards creating a social impact, right? Not everyone can go and stay there, but because they are registered with us, our customers have an access. Because hum log bhi sare customers ko nahi lete, we have a very good filter system and things which are really needed in these sort of markets, right? So aapne jo baat ki kya pata karenge aap? So we basically have a form that you have to fill before you know, you have to go and click on the book now button, and you have to give us all the details, and then we see if we want to, you know, like counter check hoga. हाँ, obviously that होगा. So we ask for your CNIC picture and things like that. अब जो आपने security की बात की, अब one of the problems in Airbnb is it's a marketplace, so you don't have any control over what's going on, right? हम लोगों का क्या है, because we have a presence in the local places जहाँ पे हम operate कर रहे हैं, so we have area managers हर जगह पे. आप जानते हैं लोगों को? हाँ, so no, not like that, but we have area managers who are properly working for us. What happens is अगर और they are walking distance from all these host families جہاں پہ ہم آپریٹ کر رہے ہیں, so اگر کسی فیملی میں مسئلہ ہو جاتا ہے, they just go there and they get it resolved. کیس کو کوٹ لگاتے ہیں؟ No, really, it really depends. So we do have some very premium package میں کوٹ لگتی ہے. Yeah, so we do have some very annoying customers coming in. ان کے لیے ہماری تھوڑی different strategy ہوتی ہے, so it really depends on the situation. So this is what we are doing, and it's you know, the social impact part of the whole business. It's a profit making business and everything, but ہم لوگوں کا جو vision ہے that has a lot to do with social impact. تو ہم لوگوں کا ہم لوگ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں responsible tourism ہو, the families that are, you know, there ان کو benefit ہو. So we are basically working, our model is very sustainable compared to any other marketplace in tourism, because اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سائڈڈ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کا یہ کہ ہوسٹ فیملیز بھی خوش رہے, کسٹمر بھی خوش رہے, اور ہمارا بزنس بھی چل جائے. So this is sustainable approach to, you know, یہ لوگ ٹورزم کی کریم ہیں. یہ ایسا ہی کچھ ہے. اور کریم کو تو الحمدللہ مطلب $3.1 بلین میں. اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو ہمیں بھولنا مت انشاءاللہ. فیض اللہ, آپ تو کسی کافی شاپ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں, میں تو بس ایک اسٹوڈنٹ ہوں نارملی. جی تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں, اور تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں کہ کرائٹر ہے کیا ایگزیکٹلی. موبائل اپلیکیشن اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ چلتی کیسے ہے, مقصد کیا ہے؟ بیسکلی میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں,
تو میں پڑھ ہی رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ایک اپلیکیشن ڈیولپ کی جائے. میرا تعلق جو ہے وہ اسی فیلڈ سے ہے. میں جی بالکل, میں کافی مطلب مجھے 4.5 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. 4.5 سال. ابھی آپ کی عمر ہے 18 سال. 18 سال بالکل. تو آپ 13-14 سال بالکل میں تب سے اسی فیلڈ میں ان ہوا تھا. یہاں کے میرے بچوں کو سکھا دو یار. بالکل آپ بتائیے گا, میں آ جاؤں گا. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. جی تو کرائٹر ایک سیکیورٹی ایپ ہے جس کی ضرورت یہ انٹرنیشنل پروڈکٹ ہے اور اس کی ضرورت گلوبلی تھی, خالی پاکستان اور کراچی تک محدود نہیں تھی بلکہ انٹرنیشنلی ضرورت تھی ایک ایسی چیز کی جو کہ آپ کو کسی بھی قسم کی ایمرجنسی میں مدد کر سکے. اب اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کوئی غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہو یا بہت رچ فیملی سے رکھتے ہو, ایمرجنسی کسی کے ساتھ کہیں پہ بھی کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو سوچتے ہوئے ایک ایسی ایپ ڈیولپ کی میں نے جو کہ ہر کسی کے کام آ سکے. بیسکلی ایپ کے اندر آپ سمپلی سائن اپ کرتے ہو, ایک چھوٹا سا فارم ہے, اس میں آپ اپنی ڈیٹیلز ڈالتے ہو اور ایک اتھورائزڈ پرسن کی ڈالتے ہو. اتھورائزڈ پرسن جیسے آپ اپنے امی ابو یا وائف وغیرہ کو کسی کو بھی سلیکٹ کر لو. سمپلی آپ رجسٹر ہوتے ہو اور پھر لاگ ان کرتے ہو. لاگ ان میں ایک اسٹارٹ کی اسکرین ہے, سمپلی آپ نے اس پہ ٹیپ کرنا ہے بٹن پہ اور آپ ایپ سے باہر آ جاؤ گے, ایپ ایکٹیویٹڈ. اب جب بھی آپ کو کوئی بھی ایمرجنسی ہے, ڈینجر ہے کسی بھی قسم کا, تو آپ 3 بار پاور بٹن اپنا پریس کرتے ہیں, بھلے موبائل جیب میں آپ یوز کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. 3 بار پاور بٹن پریس کرتے ہیں, بیک کیمرے سے 5 سیکنڈ تک 5 پکچرز وہ کیپچر کرتا ہے پر سیکنڈ, پلس آڈیو پلس لوکیشن, اور پلس آپ کی جو لوکیشن ہے وہ انسٹنٹلی یہ ساری چیزیں وہ پہلے اتھورائز پرسن کے ای میل پہ بھیجتا ہے اور آپ کے پرسنل ای میل پہ بھیجتا ہے. ان کیس کہ انٹرنیٹ اویلیبل نہیں تھا تو جو آپ کی اس وقت ایکوریٹ لوکیشن ہے وہ ایس ایم ایس کے تھرو اتھورائز پرسن کے پاس چلی جاتی ہے, انٹرنیٹ ہو یا نہ ہو, یہ ایس ایم ایس پہ لوکیشن مس جاتی ہے اور یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ پھر اسے انویسٹیگیشن کے لیے یوز کر سکتا ہے. پلس اس کا جو ایک بونس اور ایکسٹرا فیچر ہے ایپ کا وہ ہے ہمارا سیکیورٹی میپ کا, جو کہ کافی یوزفل ہے اگر ہم ڈینجرس علاقوں کی بات کریں, کہیں ٹریول کر رہے ہیں, ہمیں ایریا کی کنڈیشن نہیں پتہ, تو سمپلی ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے ایپ کے یوزرز ہیں اس کو ڈیٹا کو انالائز کرتے ہوئے یوزر کو کہیں پر بھی جانا ہے وہ اس کی لوکیشن لکھتا ہے کہ مجھے یہاں ٹریول کرنا ہے, وہ اس ایریا کی انالائز کر کے بتا دیتا ہے کہ اس ایریا کی کنڈیشن اس وقت نارمل ہے, سیف ہے یا ڈینجرس ہے. پھر وہ اس حساب سے وہ روٹ دیکھ سکتا ہے کہ وہاں سے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. وہ انالائز کیسے کرتا ہے؟ اس کو وہ میپ میں لوکیشن لکھتا ہے اور لوکیشن میں وہ اس کو ایک ریڈیس دکھاتا ہے, ریڈیس میں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ سیف ہے, نارمل ہے یا ڈینجرس ہے, اس کو وہ مارک کر کے دکھاتا ہے کہ اس ایریا, جو میں نے وہی بتا رہا تھا آپ کو کہ جہاں جہاں ایپ یوز ہوتی ہے نا, لائک اگر میں کراچی میں کنسیڈر کروں اس وقت, کراچی میں 3 علاقوں میں یوز ہو رہی ہے, گلشن میں یوز ہو رہی ہے, ڈیفینس میں یوز ہو رہی ہے اور لیاری میں یوز ہو رہی ہے. لیاری میں ہمارے پاس دن کی جو ریکویسٹ آ رہی تھی وہ 46 آ رہی تھی ایک ایریا سے, گلشن میں 25 آ رہی تھی اور ڈیفینس میں 15 آ رہی تھی. اب ہم یوزر کیا کرے گا, وہ سمپلی اسے ان تینوں میں سے کہیں پر بھی جانا ہے وہ لوکیشن انٹر کرتا ہے اور وہ دیکھ کے اس کو وہ دیکھ سکتا ہے وہاں پہ کہ اس ایریا کی کنڈیشن لوگوں کی جو ریکویسٹ آئی تھی اس کے حساب سے کیا ہے. وہ میپ اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اس وقت نارمل ہے, سیف ہے یا ڈینجرس ہے, اور ساتھ ساتھ پوائنٹر سے یہ بھی شو کروا رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے جو ہے نا ریکویسٹ آئی ہیں ڈینجر کی. اب تک کتنے ڈاؤن لوڈ ہو گئے؟ الحمدللہ ہمیں لانچ کرے ہوئے مجھے لانچ کرے ہوئے تقریباً 3 مہینے ہی ہوئے ہیں, میں تیسرا مہینہ چل رہا ہے, تو 10,000 کراس کرنے والے ہیں بہت جلد. اور اگر جس نے میری گاڑی روکی ہے, میری کنپٹی پہ پستول لگایا, وہ ساتھ میں یہ موبائل بھی لے جائے تو کنپٹی پہ پستول لگا کے وہ موبائل تو لے کے آپ ہی دیں گے نا اسے, جیب سے نکال کے, تو موبائل کا ایسے تھا کہ آپ نے بولا یہ لو, سمپل. مطلب کہ اس سے پہلے دینے سے پہلے نینو سیکنڈ کا کام ہے, آپ نے 3 پہ پاور بٹن پریس کیا اس کو دے دیا, آپ نے اس نے بولا موبائل نکالو, اپنی جیب سے نکالا دے دیا. خالی موبائل اسنیچنگ کے کام نہیں ہے یہاں پہ, لوگوں کو ہیلتھ فیکٹر ہے اور ایمرجنسی تو کسی کے ساتھ کچھ بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہو, کسی کے ساتھ ہو رہا ہے یا اپنے ساتھ ہو رہا ہے, اغوا کیا جاتا ہے, اغوا کیا جاتا ہے بالکل. اور جو لڑکیوں وغیرہ کے ساتھ یا جو کسی بھی قسم کے حادثے ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ کے پاس اگر اس طرح کی کوئی چیز موجود ہو جو نہیں تھی, ثبوت بھی نہیں ہے نا آپ کے پاس کہ کچھ ہوا ہے. دیکھیں آپ پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ ایپس تھیں جو لوکیشن بھیج دیتی تھیں, لیکن لوکیشن کافی نہیں تھی. صرف لوکیشن سے کیا ہوگا, اگر آپ کو اس ایریا کا پتہ لگانا ہے تو آپ کو لوکیشن کے ساتھ ساتھ آڈیو بھی ضروری ہے تاکہ آپ کے ووکلز پتہ چل سکیں, اس کے ساتھ ساتھ پکچرز ضروری ہیں تاکہ کچھ پتہ چل سکے کہ یہ جگہ کا سینیریو اس وقت کیا تھا, اور آپ پھر سامنے والے کو اپنا جو ہے میسج بھی دے سکتے ہو جو آپ کنوے کرنا چاہ رہے ہو. تو اس طرح سے کافی ہیلپ فل ہے یہ انٹرنیشنلی, لوکلی بھی. تو یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟
یہ آئیڈیا ایک دم سے بس کلک کر گیا مائنڈ میں. کلک کر دیا. یہ تو نہیں تھا کہ کسی نے آپ کی گن پٹی پر بندوق رکھی؟ نہیں, یہ بہت ہی مطلب امیزنگ سی اسٹوری ہے کہ میں گھومنے گیا ہوا تھا ملتان اپنی فیملی کے ساتھ, تو میں بائک پہ جا رہا تھا, ڈیڈی کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئے. صحیح ہے. تو وہاں پہ مارکیٹ جو ہے نا کافی رش ہوتا ہے کراچی سے زیادہ, بھری بھی ہوتی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا سامنے کافی رش چل رہا تھا, اور ایک رکشہ والا اور بائک والے لڑ رہے تھے آپس میں. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک دم سے سوچا کہ خدا نہ خواستہ کسی کی بھی قسم کی ایمرجنسی ہو جائے, مارکیٹ میں ہو جائے, اس کے ساتھ ہو جائے, تو اس کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب کچھ ہے ایسا کہ کر سکیں؟ ہاں وہ فون تو کر سکتے ہیں اتھارٹی کو, سی سی ٹی وی سے بھی پھر 4-5 دن بعد تو فوٹیج نکل کے آ ہی جاتی ہے اگر وہ سی سی ٹی وی چل رہا ہوگا. تو پھر میرے مائنڈ میں ایک دم سے آئیڈیا آیا کہ سب کے پاس اراؤنڈ 85 to 90% لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز ہیں. بالکل. آپ ایک چھوٹا غریب آدمی دیکھ لیں یا بڑا دیکھ لیں, ہر کوئی 10% یہ ہیں. تو اسمارٹ فون اویلیبل ہوتے ہیں. نہیں یہ سچ ہے, میں آپ کو اس شو کے بعد ان کا فون دکھا بھی دوں گا. 10 ہے سر, میں مذاق نہیں کر رہا یار, ہم سچ بولتے ہیں. ہاں نہیں آئی مین ڈیفینیٹلی نہیں, وہ بھی آپ اپڈیٹ کر لیں گے ایپ کے بعد. چلو سیٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا سامنے, تو پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ کچھ ٹریکنگ ٹائپ کی نا ایپ بناتے ہیں. پھر ٹریکنگ ہو گئی, پھر میں نے سوچا نہیں ٹریکنگ کافی نہیں ہے, کیونکہ لوکیشن چلی جائے گی, ہیلپ تو مل جائے گی, لیکن ایریا کا کچھ آپ صحیح سے نا آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاؤ گے پرابلم کو. پھر پکچرس کا سوچا, پھر اسی طرح سوچا کہ انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا, یہاں پہ تو یہ بہت بڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی پرابلم سالونگ کی, پرابلم سالونگ کری, اور پھر ایک چھوٹے سے آئیڈیا کو اتنا بڑا پلان کر کے پورے سال اس پہ ہم نے کام, میں نے 2018 میں پورا سال اسی پہ لگایا. کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی یا گورنمنٹ ادارہ انٹرسٹڈ ہوا اس ایپ میں ابھی تک؟ نہیں فی الحال تو نہیں. میری خواہش اور امید بھی کہ گوگل آ جائے تو کافی اچھا ہو جائے. چلو بسم اللہ یار. ہاں بالکل, شکر ہے جس فیاض نے جہاز بنایا تھا ان کی طرح ان میں سے کوئی ارسٹ نہیں ہوا. وہ بھی تو بیچارہ چھوٹ گیا نا, اور آپ کے بتا رہے تھے کہ اس کو کوئی انعام نہیں ملا. 60,000 روپے انعام ملا. 60,000 روپے انعام ملا. فیاض کی تو آپ نے اسٹوری سنی. جی جی, وہ بیچارہ بڑا ٹیلنٹڈ. میں چاہ رہا ہوں کہ اگلا شو میں اس کے ساتھ کروں, لیکن ویری نائس. اب حسان, اب دیکھیں ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نیسٹ چلے جائیں یا آپ نیشنل انکیوبیشن سینٹر چلے جائیں تو بہت آئیڈیاز ہوتے ہیں یار, اور مطلب ظاہر ہے کہ اگر 100 آئیڈیاز ہیں اس میں سے شاید 10 کامیاب ہوں گے. اب لیکن فارمولا کیا ہے؟ اکثر میں ان سیمینارز میں اور مطلب آپ گورنمنٹ سے بھی پوچھیں تو کہ جی اس میں ہمیں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں انٹرپرینیورشپ کی ضرورت ہے, لیکن آئیڈیا کو ریالٹی میں ٹرانسلیٹ کرنے میں کتنے مسائل ہوتے ہیں؟ دیکھیں کسی دانا آدمی نے کہا تھا کہ آئیڈیا کی ویلیو 1% ہوتی ہے اور ایگزیکیوشن کی ویلیو 99% ہے. اور ایک دانا نے کہا تھا وٹ این آئیڈیا سر جی. یہ بھی وہ بھی تھا, تو اس کے بڑے دانے بھی کیے. تو ایگزیکیوشن میں ریئل گیم ہے, اور ایگزیکیوشن آتی ہے اگر انٹرپرینور یا جو فاؤنڈنگ ٹیم ممبرز ہیں اگر ان میں سم کی بیہیویئر ٹریٹس ہیں, وہ ریزیلینٹ ہونے چاہیے, میڈ ہونے چاہیے, پرپز اورینٹڈ ہونے چاہیے, امپیکٹ ڈریون ہونے چاہیے, پاگل ہونے چاہیے, یو نو. تو تھوڑا سا کریک ہونا ضروری ہے. یو ہیو ٹو, بیکاز یو ہیو ٹو پٹ اے لاٹ آف تھنگ آن دا لائن. فار انسٹنس آئی واز فیئرلی یو نو سیٹلڈ, بٹ میں نے سوچا کہ نہیں, یو نو آئی ہیو ٹو ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ دیٹ ریلی ڈیلیورز امپیکٹ. تو وہ ہونا بڑا ضروری ہے. اور یہ دیکھیں ہوگا پاکستان میں ایک بھیڑ چال چلتی ہے, انٹرپرینورشپ کی گیم ہے. ابھی آپ دیکھیے گا ہر یونیورسٹی میں اب انٹرپرینورشپ کی ڈگری ملا کرے گی. نہیں بالکل. تو ہاں ملتی, تو یہ تو دیٹس پارٹ آف دا پروسیس, بٹ دیٹس فائن. یو نو بہت سے لوگ ہوا تھا اس کورس میں. ہاں وہ ایک الگ بات ہے. تو جبھی آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اسی لیے تو دیکھ لو نا یار. تو فلٹر کرنا جو ہے نا وہ سسٹم کا کام ہے. اور فلٹر کیسے ہوں گے؟ سکسیزفل سٹوریز آئیں گی. کریم کی طرح ون آف دا کو فاؤنڈرز واز پاکستانی, دراز پاکستان کے اندر اسٹیبلش ہوئی, انٹرنیشنل انویسٹرز تھے, مگر یہاں پہ پاکستانی پازیٹیو سٹوریز آئیں گی. اور وہ اسی طرح آئیں گی اگر بچے جو ینگ لوگ ہیں, اور جو یو نو ایک بات میں بھی کہتا ہوں کہ صرف ینگ لوگوں ہی کو اس میں نہیں آنا چاہیے. میں کافی دیر کے بعد انوالوڈ ہوا, تو میرے ساتھ کے کالیگز جو مڈل ایج کرائسس سے گزرنے والے ہیں یا گزریں گے کچھ عرصے کے بعد, کیا کہتے ہیں, دے کین آلسو لک انٹو انٹرپرینورشپ, بیکاز کافی دنیا میں یہ باتیں نہیں کرتے یار مڈ لائف. دیکھیں وٹس ایپ جس نے شروع کیا وہ 40 سال کا تھا جب اس نے شروع کیا. چلو تھوڑی تو یار کسی 56 سال والے کی KFC کرنل سینڈرز. او یس, کرنل سینڈرز. اور آپ کے بال بھی سفید ہیں. وہ ہم سب کے ہیں یار, اس بات پہ مذاق نہیں ہے.
تو آئی تھنک فلٹر جو کرے گا وہ ایکو سسٹم کرے گا, اور پاکستان میں تھینک فلی ہلکے ہلکے ایکو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ڈیل فلو کم ہے, مطلب ڈیل فلو کا مطلب کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کیسی ہے اچھے انٹرپرینورز اور اچھے آئیڈیاز کی, اور فنڈنگ کی اور فائنینشیل انویسٹمنٹ کی. تو سلولی جو ہے نا وہ ارلی ایج انویسٹرز آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری فیملی اون بزنسز ہیں, وہ اپنے وینچرز آگے کمپنی کے نام کے آگے وینچرز لگا رہے ہیں اور کھول رہے ہیں. اس میں obviously some people are looking at it جیسے vulture capitalist کہتے ہیں, وہ venture capitalist نہیں سے they would come in and they would take over 80% of the equity. ایسے لوگ بھی ہیں. مگر اگر اسمارٹ انٹرپرینور ہے اور وہ بلیو کرتا ہے, اور ہی از ناٹ جسٹ لوکنگ کہ مجھے بس اتنے پیسے مل جائیں کہ میری نوکری ہو جائے 6 مہینے کی اور آفس کا رینٹ نکل جائے, سو یو ہیو ٹو رائٹ اٹ آؤٹ, اور وہ آٹومیٹکلی پوری دنیا میں اسٹیبلشڈ سسٹم ہے, اسی کو فالو کر کے ہم بھی آگے بڑھیں گے. پیٹنٹ کرا لیا آپ تینوں نے؟ جی رجسٹر کرا دیا پیٹنٹ. نہیں کراتے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کروانا کیا ہے. تو پاکستان میں پیٹنٹ کروانا, ایک تو پیٹنٹ کے لاز بڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں, تو ہم آپ اپنی برانڈ کو کاپی رائٹ کروا لیتے ہیں, ٹریڈ مارک کروا لیتے ہیں, وہ سب سے آسان ہے. ٹریڈ مارک آپ اپنے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی, وہ کافی لوگ کرواتے ہیں. ہوا ہے نا. میرا تو پروسیس چل رہا ہے, لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ پیٹنٹ سے بھی آپ کی جو پروڈکٹ ہے نا وہ ٹوٹلی جو ہے نا پروٹیکٹڈ نہیں ہوتی وہ, کیونکہ آپ ایک بہت بڑی ایگزامپل لے لیں اسنیپ چیٹ اور انسٹاگرام کی. اسنیپ چیٹ نے منع کیا کہ میں انسٹاگرام کو سیل نہیں کروں گا, انسٹاگرام نے اپنی اسنیپ چیٹ بنا لیتا ہوں, اسے کیا ہے. ہاں اس نے وہ جو چیزیں پیٹنٹ میں تھی وہ نہیں ڈالی, دوسری ڈال دی, لیکن چل تو وہ بھی رہی ہے. سیمسنگ اور آئی فون کا بھی پھٹا یہ چلتا ہے کہ یار یہ میرا پروڈکٹ تھا, تم نے چھاپ دیا. بالکل لاز میں کافی گنجائش نکل جاتی ہے جب سامنے والا کرنا چاہے اور وہ ضد پکڑ لے کہ اب تو کروں گا. یہ تو ہماری ہر دن کی گیم ہوتی ہے. Also I feel like with products the thing is آپ کوئی بھی for example the product that I'm doing کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو, you know, so you don't really see competition in that way. I would say آپ کو یہ ہوتا ہے کہ competition آئے بے شک, that's not a bad thing. You have to make your product so unique, you know, کہ people prefer you over your competition. So people coming up and with the same idea won't be a problem for me. Also one thing جو آپ نے mention کیا, I would really want to add something. آپ نے کہا کہ you know young entrepreneurs کا what's the success formula and everything. So اس میں one very important thing that people, you know, the students in different universities need to know is کہ کوئی بھی چیز, you know, you think big but you start small. So what people fail to understand is وہ بڑے بڑے ideas لے کے آتے ہیں, but what they want is کہ ہمیں کوئی funding مل جائے and we'll be all big, you know, like we'll sell our company and things like that. صحت میں کچھ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں. But you need to actually go out in the market, you need to talk to your customers, you need to do all the, you know, jab main kar rahi thi ye leg work jo kehte hain, jab main kar rahi thi my parents were so confused. They were like, I even took a semester break from IBA and they were like, what are you doing with your life? You are being a guide here, matlab aap IBA chhod ke aaye ho aur aap yahan pe guide ka kaam kar rahe ho, you know. But I wanted to study that market, so that's how things work. I feel like nothing is very easy. There is no success formula. You need to start small. There are no shortcuts. Yeah, there are no shortcuts. بالکل. فیصل آپ کے والدین نہیں وہ کہتے یار کیا تم 24 گھنٹے کوڈنگ کرتے ہوتے ہو؟ میرے تو والدین یہی کہتے ہیں مجھے ہر وقت. میں تو کافی اسپیس سے گزرتا رہتا ہوں نا ہر وقت. تو مطلب جب شروع کیا تھا تب تو رزلٹ ہی نہیں ملتے تھے نا, میں فارغ بیٹھا ہوا کرتا رہتا تھا کچھ نہ کچھ. تو وہ یہی کہتے رہتے تھے پورے دن کمپیوٹر پہ ٹائم کیوں برباد کر رہے ہو, اس پہ جا کے پڑھو نا. ہر ایکٹر میوزیشین انوینٹر کے والدین اسی طرح کہتے ہیں. بالکل, لیکن وہ مجھے پتہ نہیں وہ سن کے کیوں خوشی محسوس ہوتی تھی. میں اسٹوریز پڑھتا تھا, میں کہتا تھا ان کے بھی کہتے ہیں میرے بھی کہتے ہیں, چلو اچھی بات ہے, چلو ہاں ٹھیک ہے اس کو دیکھو. ہاں تو میں وہ مجھے موٹیویٹ ہوتا تھا میں ایک طرح سے. میں کہتا تھا نہیں یار اب تو کرنا ہے, اب کہہ رہے ہیں نا اب کریں گے. تو وہ بس اسی طرح اسٹارٹ کرتے کرتے پھر ایک دم سے رزلٹ آنے لگا, ایک دم سے تو ابو کہنے لگے یار کچھ تو کر رہا ہے, اب کچھ کر رہا ہے. تو پھر انہوں تھوڑا سا بھروسہ ہوا کہ ہاں تھوڑا رزلٹ آ رہا ہے. اگر ان میں سے یہ تینوں پوٹینشلی بلینئرز ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے, لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ سب سے پہلے بنے گا. اچھا ہاں پکی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. بس دیکھ لو یار, بس آپ کی دعا چاہیے. آپ کو انڈورسمنٹ مل گئی ہے. ایک اور چیز آسان آپ سے, مطلب یوزلی ہم صرف سکسیس ہی دیکھتے ہیں نا. اگر کوئی پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے یا کوئی اگر شخص ایک پروجیکٹ لانچ کرتا ہے تو اس کی سکسیس ہی ہمیں نظر آتی ہے. یوزلی ایک سکسیس کے پیچھے کتنے فیلئر ہوتے ہیں؟ سو اسٹینڈرڈ رول آف تھم ہے کہ جب 100 اسٹارٹ اپس کھلتے ہیں تو ان میں سے 5 سے کم سکسیس کی طرف جاتے ہیں. اور سکسیس سے مطلب یہ ہے کہ یا تو ایکوائر ہو گئے وہ, یا انہوں نے اسٹاک مارکیٹ میں ایگزٹ مار لیا.
تو 95 سے زیادہ اسٹارٹ اپ جو ہیں وہ ارلی سٹیجز میں یا تو ڈیزالو ہو جاتے ہیں، فنڈنگ کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. اور ایجوکیشن ٹیکنالوجی اسپیشلی کریکولم اورینٹیڈ ایجوکیشن ٹیکنالوجی ایک اتنا ڈیفیکلٹ گیم ہے کہ جس میں بہت زیادہ آئیڈیاز آتے ہیں، بہت زیادہ انویسٹمنٹ ملتی ہے، مگر اس کے باوجود بہت سکسیزفل پروڈکٹس یا کمپنیز یا سولوشنز ڈیولپ نہیں ہو پاتے. اب ظاہر ہے یہ بہت ایک تھکی ہوئی بات ہے کرنی، اور ہمیشہ ہم کرتے ہیں کہ جی حکومت اس میں کیا کر سکتی ہے، ہمیں یا کرنا حکومت کیوں توجہ نہیں، حکومت کیوں نہیں توجہ دیتی؟ ہاں وہ ہر کالم کے اینڈ میں یار حکومت نے توجہ نہیں دی اسی لیے یہ سب کام ہو گیا. ایک بات بتاؤں کہ کسی ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کے رپورٹر، نجی ٹیلی ویژن تو آپ ہماری زبان بول رہے ہیں یار، بہت خوب، کچھ گفتگو کر رہے تھے نجی ٹیلی ویژن کے نجی رپورٹر جی، تو وہ گفتگو کر رہے تھے مجھ سے، تو انہوں نے پوچھا اچھا آپ کا کیا کام ہے، کیسے کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں. آخر میں کہنے لگے تو حکومت نے کیوں آپ کی سپورٹ نہیں کی؟ میں نے کہا نہیں ہم حکومت سے کچھ نہیں مانگ رہے. نہیں لیکن آپ کچھ تو بولیں، اب میری خبر کیسے بکے گی؟ حکومت کی تھوڑی برائی تو کریں. ہاں نہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پر اتنا ٹیلنٹ ہے لیکن حکومت بالکل ہاں یہ کلوزنگ ہوتی ہے. حد یہ ہے کہ اس سال کراچی میں پچھلے سال کے مقابلے میں شدید گرمی پڑ رہی ہے اور حکومت کہیں سوئی ہوئی ہے. حکومت کیوں نہیں چھتریاں بانٹ رہی ہر جگہ؟ جی نہیں، تھینک یو آل ویری مچ. انفارچونیٹلی ہمارے شو کا ٹائم بھی ختم ہوا ہے اور یقیناً اس کے پیچھے بھی حکومت کا ہی ہاتھ ہے. حکومت وقت کیوں نہیں بڑھاتی پتہ نہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، حسان، سیما، فیض اللہ، اینڈ بیسٹ آف لک ان دا فیوچر. اور کیونکہ انشاءاللہ آپ میں سے کوئی ایک نہ ایک تو بلینئر بنے گا، وہ سب یاد رکھنا، فیض اللہ پہلے بنے گا تو آپ کو ہم ایک یہ آرٹیفیشل پودا گفٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ ٹھیک ہے، پانی بھی نہیں دینا پڑے گا. ہاں پانی بھی نہیں دینا پڑے گا، حالانکہ بعد میں مالکان ہماری تنخواہ سے نہیں، ہم باہر جا کے واپس لے لیں گے، یہ صرف آن ایئر کی بات ہے جی. تو تھینک یو آل اگین ویری مچ. اور آج کے لیے اتنا ہی جی. آئی ہوپ یو انجوائڈ دا شو. ہمیں تو بڑا مزہ آیا. اجازت دیجیے، خدا.